آج کا جو ٹریننگ سیشن ہے وہ اگین ویری امپورٹنٹ ٹریننگ سیشن ہے. آج ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہوں گے وردی وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور اور مینیجنگ ڈائریکٹر لورل ہوم انٹرنیشنل اسکولز محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب. بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اس پہ وہ آج آپ سے بات کریں گے, آپ سے مخاطب ہوں گے. تو آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. اب میں باقاعدہ ریکویسٹ کروں گا وردی مینیجنگ ڈائریکٹر لورل ہوم انٹرنیشنل اسکولز محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب سے کہ وہ آج کے ٹریننگ سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں اور اب آپ سے وہ مخاطب ہوں گے. جی سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. تھینک یو. Thank you very much, and good morning to everyone. I hope everyone is comfortable and your device are connected and you will be able to listen to me, and there will be no issue of the connectivity. Very often we, apprehend in the hands of technology, and we lost once there is no light or there is no connection. But keep patience. I believe today during our session there will be no light issue or a connectivity issue. اور میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں and you have selected a very noble cause. جس کاز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے, یہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں دلی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ کی تو جس طرح میں نے کہا کہ بڑا نوبل کاز ہے, ٹیچرز کے لیے بھی there are certain ethics. اور ایتھکس کا اور جو مورل ویلیوز ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ پھر it will be little difficult. So keeping in view the topic of my talk today, which is moral ethics of teaching, میں نے آپ کو پہلے تو مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا نوبل کاز چوز کیا ہے اپنی لائف کے لیے. ٹیچرز جب اس پروفیشن میں آتا ہے تو I believe the teacher, he or she comes with a vision, because without vision you cannot move. تو ہمیں as a true letter and spirit میں دیکھنا ہے what is the vision of a teacher. ویژن کو اگر ہم ایکسپلین کرنے کی بات کریں تو اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. فرسٹ از دی پرپس which I will discuss with you, and then the values which you have set. The teachers have certain values, and then at the end of the day what kind of picture you want to see. Make sure that the picture is not that vague, it has to be very clear. So اگر ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں, purpose, values اور pictures کو, تو purpose is basically the aim of the teaching. With what aim you are entering a class or you are entering a school or institution. And the question is why you have chosen this profession. You should have done something else. But if you have chosen this noble cause, then it's your passion. Then there has to be significance of the teaching. What is this significance? It is only you who can define. And the values, there are 2 kinds of teachers. Like we often say, there are 2 kinds of leaders, born leaders and the man-made leaders. I would say the teachers are also same. Either they are born teacher or they are man-made teachers. Born means they're born with certain qualities, the leadership qualities, the teaching qualities. So born teacher ho gaye. The other is then they learn the methods of teaching if they are not born teachers. So you have to decide whether you have the God-gifted qualities or you have to learn through sheer work hard.
اس کے ساتھ آپ نے چیزیں امپروو کرنی ہیں اور سیکھنی ہیں. بٹ ان وٹ ایور کیپیسٹی یو آر, دیر آر سرٹن ویلیوز, اور ان ویلیوز کو سامنے رکھ کے دا بیسٹ پریکٹسز یو ہیو ٹو اڈاپٹ, اینڈ یو ہیو ٹو گائڈ یور اون بہیویئر. یور کنڈکٹ اینڈ بہیویئر از ویری امپارٹنٹ ان دی پروفیشن آف ٹیچنگ. ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ نے ایک پکچر ڈرا کرنی ہے, وچ از دی اینڈ ریزلٹس. وہ اینڈ میں آپ اپنے اکراس دی ٹنل جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے, وہ پکچر بڑی کلیئر ہے یا وہ ویگ ہے. دیٹ پکچر ہیز ٹو بی ویری کلیئر. تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا ایک ویژن بنانا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو انٹر ود دیٹ ویژن. کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ میں اس ویژن کے ساتھ کلاس میں, اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں. Okay, fine. Once your vision is clear, now there has to be a mission. You have to set your mission. Because us mission pe hi to aapne kaam karna hai. As I said, this is a very noble cause. So nobility is linked with something. You and your student should exactly know why do we exist and what we do, to whom we have to serve in our life. And it is you who can make the clarity to the students. Students should know that why they are in institution, why they are in school, why they are in college, why they are in university. To make their mind with complete clarity, کی بھی پکچر بڑی کلیئر ہونی چاہیے. تو اس مشن اور ایم کے ساتھ آپ نے اس میں انٹر ہونا ہے. And then you have to make difference. You know, there are competitors. آپ جس اسکول میں ہیں اس اسکول کے کمپیٹیٹرز ہیں, آپ جس کالج میں پڑھا رہے ہیں اس کالج کے کمپیٹیٹر ہیں, آپ جس یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کے کمپیٹیٹر ہیں. سو یو ہیو ٹو کمپیٹ. So you have to adapt a two-pronged strategy, looking inward towards your own students, and then you have to look outwards, see what others are doing. So keeping all these things in view, you have to define your own mission, and then you have to work according to your own mission. جب آپ نے اپنا ویژن اور مشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کر لیا, now the time has come where you have to define certain goals, because then you have to achieve each and every goal, and your goals have to be smart. Smart mean every letter indicates something. S mean, if you really ask me, it's just you have to be very specific. Your goals have to be very specific, and your goals have to be measurables. You should be you should be able to quantify your goals. And your goals, whatever you set, whatever targets you will set, it has to be achievable. So your targets have to be achievable. And remember, it has to be realistic. Please do not set goals which you can't attain, which you cannot reach, which you cannot make it sure at the end of the day. So since you have to achieve those goals which you are setting by yourself, it has to be realistic, and the goals have to be timely. So I will repeat once again, if you have a paper and pen, you can write it down. Your goals have to be smart. S means specific, then M means measurable and achievable. It has to be realistic, and the goals have to be timely achievable. All these things you have to keep it in your mind. And if you talk about the values, throughout my lecture, I will be talking about the values. And the values are the one which make difference. The basic values are 4: dignity, truthfulness, fairness in your responsibilities and freedom. And then again the values. So I will discuss each one, what dignity says and what truthfulness says. If we talk about the dignity, جس انسٹیٹیوشن میں آپ ہیں, the basic purpose is یہاں پہ جو ہے وہ انسان سازی ہے, ہیومنائزیشن ہے. آپ ایک ایسے کارخانے میں کام کرتے ہیں, ایک ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں پہ انسان تیار کیے جاتے ہیں, جہاں پہ ہیومنائزیشن ہوتی ہے. تو ڈگنیٹی مینز ریسپیکٹ فار ہیومینٹی. سو ٹیچر مسٹ ریسپیکٹ ایوری پرسن regardless of gender, diversity, appearance, age, religion, social standings, origin, abilities, achievements, whatever creed and caste he belongs or she belongs to.
They are students. They are at your mercy. They are at your disposal. So you have to act in a dignified manner. If you will maintain the dignity, your students will maintain the dignity. But if you're lacking in maintaining the dignity, don't expect that your students will be maintaining the dignity. Next is the truthfulness. So you have to speak truth. When you will speak truth, everyone will speak truth. Truth is one of the value. Rather, I would say it's a core value in teachers' basic task, which involves steering. You are a navigator and your students are ship. So you have to navigate this ship to the safe waters. So there are certain responsibilities lying on your shoulder because you are captain of the ship. You have to steer the life of these students. Now you have to steer the ship with honesty, dignity. And if you are fair, if you are truthful, it's your students will be truthful. The life of your students depend upon your own behavior, upon your own conduct. You see, your communication matters. Your communication with students matter. Your communication with colleagues matter. If you are truthful, your students, your colleague, everyone will be having a truthful behavior with you. So you've got to be a little conscious. Next is the fairness. Teacher and fairness both are working hands in gloves. Fairness is very important for both when encountering individual learners and groups. Whether you work in community or your students work as one entity, they have to be fair. They have to be fair in society, at home, at school. Why they will be fair with each one of other entity? If they see their teachers. The teachers are fair, your students will be fair. Because you are a model for them. You are a role model. So your own behavior have to be non-discriminatory. You have to avoid favoritism. If you will favor someone, it will have a lot of impact on your own students. So you got to be very, very conscious once you are dealing with your own students. But this is something very important. Then comes to the values. If you talk about the values, the teachers are entitled to their own values. You have to set your own values in their work. The teacher's responsibility is tied with their basic tasks. And if I ask any teacher or a faculty member in a university, they basically think that their task is to take classes or to develop some kind of curriculum. That's it. If we will only focusing on the taking classes, curriculum, or other responsibility assigned by the higher management, then what about the grooming of the students? There are two things. One is talim, the other is tarbiyat. So तालीम और तरबियत ने दोनों ने साथ साथ चलना है. तालीम के लिए तो मैंने बता दिया आपको ड्यूटीज असाइन की गई. You have to take class, you have to do something with the curriculum or other admin duties which are been assigned to you by the higher authorities. But what about the tarbiyat, which is the major factor, and you are responsible. So आपने बच्चों की तरबियत भी करनी है तालीम के साथ साथ, because teachers are expected to be fair to their students and not to take advantage of their position in any way, because the students are captive audience. So whatever your belief, आपने अपना जो belief है वो उन पे enforce नहीं करना, उनको freedom दें. They should live with their own beliefs. कि कौन सा belief और कौन सा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है. Let their parents to decide. आपने बच्चों की grooming इस तरह करनी है कि they are a good human being. फ्यूचर में जो पाकिस्तानी जनरेशन आएगी वो आपके हाथों से निकल के आएगी. आपने उस फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना है. So you need to have a professional relationship with the students and not let it go a casual, attitude or casual behavior with the students. You got to be a little conscious. Apparently, if you really ask me,
So it's quite a bit abuse. We keep hearing in the school, colleges and university, there are issues and there are problems. But who's going to resolve those issues? Who's going to handle those issues? It is you, it is the teachers. یہ آپ کی responsibility ہے کہ اچھے environment, safe and secure environment students کو دینا is your responsibility. یہ آپ کے علاوہ کسی اور کی جاب نہیں ہے. Because the amount of time they spend with you, so you have to look after their safety, security, their characters and everything. The main thing is not to abuse the power which have been rested on your shoulders. I know the teachers are very powerful, but آپ کی جو position ہے اس کو misuse نہیں کرنا اپنے in front of the students. Because students are like your own kids. آپ کے اپنے بچے آپ کے اپنے siblings ہیں. You got to be very careful. Think through the implications. کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس سٹیج پہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو implications ہیں وہ پھر through his or her life اس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے. اس کی جو فردر لائف ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. You got to be very careful. Well, these are the values which you have to set. I said the teachers have to set their own values. آپ نے اپنی values کا خیال رکھنا. So the next is very important. You see, the dress code. Remember, your appearance make a lot of difference. The moment you open a door, you enter a class or you enter an office, that make a lot of difference. آپ کی appearance سے نظر آتا ہے کہ what kind of person you are. And the second thing is when you speak, the moment you utter a single word, آپ کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کیلیبر کے کس لیول کے ہیں آپ, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا فیمیل ٹیچر ہے یا میل ٹیچر ہے. The moment you enter in an office or a classroom or when you speak something, so these two things make a lot of difference. تو میری درخواست ہے, میں اب آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا, every institution have already defined their dress codes, but آپ کا ڈریس ریزنیبل ہونا چاہیے. اگر جتنے بھی آج میل ٹیچرز یہ اٹینڈ کر رہے ہیں ورک شاپ, میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو ٹپ دیتا ہوں. شرٹ ہمیشہ لائٹ کلر کی ہونی چاہیے اور ٹروزر ہمیشہ ڈارک کلر کی ہونی چاہیے. اور اگر مین کے کلرز کی مجھ سے بات کرتے ہیں آپ تو وائٹ, آف وائٹ, براؤن, لائٹ براؤن, بلو, لائٹ بلو, یہ کلرز ہیں شرٹس کے جو آپ نے پہننی ہے. میکسیمم اگر آپ نے کوئی اڈاپٹ کرنا ہے تو لائننگز والی شرٹ, اسمال لائننگز والی شرٹ آپ پہن سکتے ہیں. یہ چیک والی شرٹ پہننا یا یہ ٹی شرٹ پہننا, بغیر کالر والی ٹی شرٹ پہننا, جینس پہننا, جیکٹ پہننا, یہ پھر آفیشیل ڈریس نہیں ہے. یو کی ناٹ پٹ آن جاگرز اینڈ انٹر ان اے کلاس روم. جاگرز تو اسپورٹس کا ہے گیئر, تو آپ اسپورٹس کھیلنے جائیں تو آپ یو مسٹ پٹ آن جاگرز. It has to be formal dress once you are entering an office or you are entering a classroom, because بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں, تو آپ کا ڈریس میٹرس. Now if you ask me کہ فیمیل کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے, اسلام has very clearly defined. The only thing is کہ کلر کیسا ہونا چاہیے, وہ کلر ہونا چاہیے جو آپ کے اوپر سوٹ کرتا ہے. ہمیشہ لائٹ کلر پہنے, لائٹ کلر کے ڈریسز پہنے. آپ نے عبایا پہننا ہے یا حجاب پہننا ہے, اس کا بھی کنٹراسٹ کلر ایسا ہونا چاہیے جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے. آپ نے لائٹ میک اپ کرنا ہے اتنا جتنا ریزنیبل, جتنی ریکوائرمنٹ ہے, نہ زیادہ نہ کم, اور تیار ہو کے گھر سے آئیں اور فریش لک کے ساتھ, بیکاز یور اپیرنس میٹرز. اینڈ دین what kind of words you have to utter once you are entering a class, I think you all know. And if you don't know, then the basics, we always start with salam, past greetings, bachon se salam dua kare aakan. First 5 minutes and last 5 minutes are very important once you enter a class. First 5 minutes جس طرح میں نے کہا, اپنے آ کے حال چال پوچھنا ہے بچوں کا, آپ نے ان سے کل کا جو گزرا ہوا دن ہے اس کے بارے میں بات کرنی, ان کے پیرنٹس کے اسکول کی بات کرنی ہے, آپ نے کیا حالات چل رہے ہیں. اور جو اینڈ والے 5 منٹس ہیں وہ آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے, وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لاسٹ 5 منٹس آپ نے کیسے گزارے بس. بٹ یور ڈریس میٹرز. تو ڈریس کا آپ نے خیال رکھنا جتنا زیادہ آپ خیال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈریس کا خیال نہ رکھا تو وہ پھر بڑے اس میں ایشو بن جاتے ہیں.
And remember, the students are the best judge. وہ اسٹوڈنٹس بھی جو بیٹھے کلاس میں وہ آپ کو جج کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے کیا ڈریس پہنا ہوا اور کیسا ڈریس پہنا ہوا ہے. اینڈ دے ول اونلی ریسپیکٹ اینڈ بہیو ان فرنٹ آف یو اف یو آر ان فارمل ڈریس. their behavior will change. if you are in informal dress their behavior will change. اور اگر آپ جینس جیکٹ اور ٹی شرٹ جاگرز پہن کے کلاس میں آ رہے ہیں their behavior will be different. so you got to be little serious جب آپ ان کے ساتھ بات کریں. Now, I would say the behavior of a teacher in class, never pass negative comments. جب بھی آپ کسی بچے کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹس پاس کرتے ہیں تو وہ بڑی بری طرح ڈیمیج کرتا ہے اس بچے کو, اس بچہ کے کانفیڈنس کو شٹر کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. تو avoid passing such kind of negative comments and encourage the students even if he has not done the homework. بچے سے پوچھیں کہ خیریت تھی گھر میں, کیا ہوا, آپ کر کے نہیں لے کے آئے. I am sure there must be some reason instead of shouting at the student. بچے بھی کبھی اپنے شاؤٹ نہیں کرنا. اگر آپ شاؤٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا unprofessional, unethical ہے. پھر آپ نے بچوں کے ساتھ you don't have to laugh on somebody. بچے کا مذاق نہیں آپ نے اڑانا پوری کلاس کے سامنے. And you have to talk very, very specific and very particularly. Please do not make fun of any student in front of others. If you will make fun, it is going to damage the personality. اسی طرح آپ نے کسی کو humiliate نہیں کرنا. If you humiliate, you don't know the consequences. بچہ کہاں سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اس سے. And you please do not cross the limits. There is a red line as far as conduct and behavior of teacher and student is concerned. اس red light کو کبھی کراس نہ کریں. This is something very unprofessional and not liked, by the students or by the parents, and you will end up in trouble. And then what kind of relationship you will have with the students? یہ بڑا quite often under discussion رہتا ہے topic. Teachers بھی بات کرتے ہیں, parents بھی بات کرتے ہیں, بچے بھی بات کرتے ہیں ٹیچر کے بارے میں. If you ask me, teachers are like parents. جو بھی میل ہیں وہ آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, جو فیمیل ہیں وہ آپ کے بیٹے بیٹی ہیں. اسی طرح آپ نے مدرلی ایٹیٹیوڈ یا آپ نے اپنا فادرلی ایٹیٹیوڈ بچوں کے ساتھ رکھنا ہے. Feel that in your class they are your own kids. یہ آپ کے اپنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح آپ نے بیہیویئر کرنا ہے ان کے ساتھ جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو پیرنٹل ریلیشنز ہے, پیرنٹس والا جو ریلیشن ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ نے ہر حالت میں مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ اس کو مینٹین نہیں کریں گے دین دیر ول بی پرابلم. سو یو آلویز ڈیولپ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, اینڈ دیر آر سرٹن فنڈامنٹل اسپیکٹ آف دیٹ ریلیشن. تو وہ ریلیشنس آپ اس کے اوپر رکھیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہیز ٹو بی جینڈر بائس نہیں ہونے چاہیے, اس کا خیال رکھیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے جو میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پریفرنس دیتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو, یا فیمیل جو ہوتے ہیں وہ فیمیل کو دیں پریفرنس, یا فیمیل میل کو پریفرنس دیں, اسٹوڈنٹس کو پریفرنس دیں. دیٹ از ویری ڈینجرس. تو آپ نے وہ میل اور فیمیل جینڈر بائسز کی طرف نہیں جانا, چاہے وہ بچے پڑھے ہیں, گرلز ہیں, بوائز ہیں, سب کے ساتھ ایکول کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر رکھنا, بیکاز دیٹ میک لاٹ آف ڈفرینس. پھر دو چیزیں ہو رہے ہیں, ایک ہوتا ہے وہ آپ کا نیگیٹو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, ایک ہوتا ہے پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. اگر ہم نیگیٹو کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نے ان کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیا ہے بچوں کو. نیور ڈو دیٹ, اٹ ہیز لاٹ آف کانسیکوینسز. کبھی بھی کسی بچے کو نیگیٹو آنکھ کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا. آپ کا جو طریقہ کار ہے, آپ کا immaterial whatever he has done or she has done, your attitude has to be positive. Because جب آپ کا attitude positive ہوگا towards students, اس کا مطلب کہ بچہ سمجھے گا this sense of belonging. تو آپ کا student have some kind of relationship in his or her heart. وہ پھر دل سے آپ کی قدر کرے گا, دل سے آپ کی طرف دیکھے گا. تو یہ you got to be very, very particular, in your own behavior. کسی طرح کی بھی جینڈر وائس نہیں آپ نے ہونا کس کی اسٹیج کے اوپر. And it has to be positive. It doesn't have to be a negative behavior. اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو.
Now I will have few words of caution. I hope everyone is listening me and there is no issue of internet. Am I laudable to everyone? Anyone? حسن نثار صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ Am I audible? جی سر آ رہی ہے آواز آپ کی. Well, great. I thought everyone is lost. Everyone is quiet. Probably you are not hearing me. So now few words of caution. Caution for the teachers. You know, it is not necessary to respond every student, whatever they say or whatever they do. And remember, یہ جو ایج ہے بچوں کی, اس ایج میں بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں. They are naughty as well. And we all have spent that age. ہم بھی جب اسٹوڈنٹ سے تو شرارتی تھے. تو اس کو آپ سمجھایا کریں جائے ڈانٹنے کے, بیکاز یور اون بہیویئر ہیز ٹو بی ایگزمپلری. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں, اے ورڈ آف کوشچن جو میں بھی آپ کو دینے لگوں. سم ٹائم یو فیل میل ٹیچرز یہ بات کرتے ہیں کہ جی لڑکی بیٹھی بڑی لکس کروا رہی تھی, یا فیمیل ٹیچرز کمپلین کرتی ہیں کہ جی لڑکا بڑی لکس کروا رہا تھا. Avoid passing any kind of remarks about their looks. Avoid passing remarks about their dresses. Because when you praise someone, اور آپ کہیں جی آپ کا ڈریس بڑا خوبصورت ہے, بڑا اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے, اس کلاس میں وہ بچے بھی ہوں گے جو اس طرح کا ڈریس افورڈ نہیں کر سکتے. They will be hurt. کل کو they will try to copy that dress. بچیاں اس طرح کا ڈریس یا اس طرح کے پرس یا اس طرح کا موبائل افورڈ نہیں کر سکتی. اگر آپ نے کسی ایک کو پریز کر دیا ہے کہ بہت زبردست ہے آپ کا, no, there will be a competition. Everyone will try to copy that particular students. اور جو نہیں کر سکیں گے وہ unfair means کی طرف جاتے ہیں. تو پلیز بی ویری ویری کانشیس. اسی طرح میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس کو پریز ضرور کریں, بٹ اس کو ایکسٹرا آرڈنری پریز نہ کریں. بیکاز میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کل, ایک بہت سارے اسٹوڈنٹس امریکہ میں جو خودکشی کرتے ہیں, جب اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جی اسکول میں تو ہمیں ہمیشہ پریز کیا جاتا تھا کہ بڑا زبردست ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کے گریڈ بڑے اچھے آتے ہیں. یونیورسٹی یا کالج کے لیول پہ آگے ہم وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے, یا ہمیں اس طرح پریز نہیں کیا جا رہا جس طرح اسکول میں کیا جاتا تھا. تو وہ اننیسیسری پیمپرڈ کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے اسکول میں بچوں, بیکاز انہوں نے لیٹر سٹیج پہ جا کے وہ یہ نہ ہو وہ پرفارم نہ کر سکیں اور پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے پھریں. تو اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے, نائدر نیگیٹو نار پازیٹیو. جو پازیٹیو کرنا بھی ہے وہ ایک لائن, ایک ریڈ لائن میں نے کہا آپ ڈیفائن کریں, اس کے اندر رہ کے کریں. unnecessary praising to one particular student is killing. So you got to be very very careful while passing remarks. ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ. وہ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بیڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو آپ نے انڈیویجولی ڈیل کرنا ہے. کلاس میں ویک اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان ویک اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن پروفیشنلزم از ریکوائرڈ ہیئر. یو ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along. آپ ایسا نہ کریں کہ کلاس کے اندر 2 کلاسز بنا دیں کہ جو بیک بینچز ہیں ان کو آپ توجہ ہی نہ دیں, اور جو فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے 4-6 بچے بس انہیں کو آپ آئیں لیکچر دیں اور چلے جائیں. دس ول ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ. اور آپ کا جو ایم اینڈ آبجیکٹو ہے, شروع میں جو ہم نے کہا تھا ویلیوز, ویژن, مشن اور گولز, اس وقت ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ آپ انسان سازی کر رہے ہیں, یہاں آپ جنریشن تیار کر رہے ہیں, آپ ایک ایسے کارخانے میں, ایک ایسی فیکٹری میں ہیں جہاں سے فیوچر کی پاکستانی نیشن نے نکلنا ہے. تو پلیز ان کو تیار کریں اس کے لیے. تو اس طرح کا unnecessary اگر آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ دیٹ ول ناٹ پروڈیوس اینی کائنڈ آف ریزلٹس. تو ان چیزوں کا آپ خیال ضرور رکھیں. Now next is the students
The students, the students matter most. Why students matter most? Because students is the end product. So your behavior, your lectures, your environment which you have created, everything نے اینڈ میں آ کے جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. تو اٹ از دی اسٹوڈنٹ وچ میٹرس. سو ایز اے ٹیچر یو مسٹ ٹریٹ ایوری اسٹوڈنٹ وتھ کائنڈنس, equality, respect, without any favoritism, without any impartial طریقے سے آپ نے ان کو بہیو کرنا ہے. بیکاز دی اسٹوڈنٹس میٹر موسٹ. اگر آپ آج امپارشل نہیں ہیں or you are tilted towards one group or any individual students, that is killing. So teacher must be a strong role model for the students. تو ٹیچرز کا کریکٹر کے جو ٹریٹس ہیں, اس کی پرزروینس جو ہے, اس کی آنیسٹی جو ہے, رسپیکٹ ٹورڈز لا, رسپیکٹ ٹورڈز کولیگس, رسپیکٹ ٹورڈز اسٹوڈنٹس, لافلنس, پیشنس, دیٹ ریئلی میٹرز. آپ کتنے پیشنس ہیں آپ, fairness, these are the responsibility, and you have to unite all these students. ایک unity ان کے اندر کریٹ کرنی چاہیے. And one more with something very important, whatever matters comes to your own knowledge about the students, you have to maintain the confidentiality. اس کو confidential رکھیں, اس کی کسی بھی بچے کی انفارمیشن کو. Please do not share the information of one children with others. اس سے بچہ بڑا ہرٹ ہوتا ہے. یا اگر آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں تو جو بھی انفارمیشن کسی کے بارے میں آپ کے پاس آتی ہے, پلیز ڈو ناٹ unnecessarily share that until unless it's warrants. بہت ہی ضروری ایڈمنسٹریشن نے کوئی چیز آپ سے پوچھ لی ہے بچے کے بارے میں یا کسی آپ کے کولیگ کے بارے میں, and you are bound to provide that information. That is fine. Otherwise کسی کی بھی جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے, that is very necessary, and you don't have to share that information کسی کے ساتھ. اس کا ذرا Now coming to the job commitment. جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے, if you really ask me, it is a full-time job. اس کو half-heartedly نہ کریں, اس کو پارٹ ٹائم بھی نہ کریں. جی, ٹیچنگ پروفیشن از آل انکمپسنگ. یہ فل ٹائم پیکج ہے, اس پہ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. It's got a very noble cause, and your classroom environment matters. دیکھیں, میں فل ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز میں دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ انسان سازی کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے, آپ فیوچر جنریشن تیار کر رہے ہیں, اور جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بچے اپنے لا کے آپ کے حوالے کر دیے ہیں. ناؤ یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل. ان کی سیکورٹی اور سیفٹی از یور ریسپانسبلٹیز. سو ان بچوں کو سیفٹی سیکورٹی, ایک تو فزیکل سیفٹی سیکورٹی ہے, ایک ان کے مائنڈ کی بھی سیکورٹی, ان کے مائنڈ کی بھی سیفٹی ہے. اس سیفٹی کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بل اینی ون. جو بلنگ بیہیویئر ہے, دیٹ از کلنگ. ہاسٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے ٹوورڈ دی اسٹوڈنٹس. آپ خود اگر ڈس آنیسٹ ہوں گے ٹوورڈ اسٹوڈنٹس, دین یو ول آلسو سفر اینڈ اسٹوڈنٹس ول آلسو. نیگلیکٹ, میں نے کہا نا یہ فل ٹائم جاب ہے, یہ فل ٹائم کمٹمنٹ ہے. پلیز ڈو ناٹ نیگلیکٹ یور اسٹوڈنٹس, پلیز ڈو ناٹ نیگلیکٹ یور کلاس. offensive behavior نہیں رکھنا اپنے اسٹوڈنٹس. اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری پازیٹیو. کتنا پازیٹیو ہونا چاہیے جتنا ایک مدر کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک فادر کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس طرح کا آپ نے کرنا ہے اس کو. ایک اور میں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, سنس ہم ابھی تک بچوں کی بات کر رہے ہیں, اسکول ایڈمنسٹریشن بھی سم ٹائم نا دے پٹ سرٹن ریسورسز ایٹ یور ڈسپوزل. کچھ فنڈس ہوتے ہیں آپ کے ڈسپوزل, اس پہ بھی ڈس آنیسٹی نہیں کرنی, بیکاز دی اسٹوڈنٹس آر سائلنٹ آبزرور. اگر آپ فنڈس کو مس یوز کر رہے ہیں, اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں, یا ان چیزوں کو جو آپ کے ساتھ تھرو ایڈمنسٹریشن لگائی گئی ہیں ان سب میں ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں, دے آر سائلنٹ آبزرور. بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کل کو ہم نے بھی یہی کرنا ہے, اسی طرح کرنا ہے, اور وہ بھی یہی کریں گے. جو آپ کو لیسن پلان دیا جاتا ہے, جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے, وہی پڑھائیں ان کو. وہ نہیں کریں گے تو دے ول ٹیک اٹ ویری ویری نیگیٹولی.
تو اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ نے لیسن پلان بنانا ہے یا اپنے لیکچر ڈلیور کرنا ہے یا اسکول کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے یا اپنی کوئی ایجوکیشن پلان. وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو اٹ ہول ہارٹیڈلی. وائی یو ہیو ٹو ڈو اٹ ہول ہارٹیڈلی؟ اٹس فل ٹائم جاب. آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس پروفیشن کے ساتھ وہ بہت آپ نے اس کو ریلیجسلی پورا کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یور کڈس ول سفر. Now, something about the career development. If you have joined as a teacher, maybe in school you have joined after graduation, that does not dictate کہ ساری عمر آپ گریجویٹ ہی رہیں. You have to attain relevant qualification. آپ اسکول ٹیچر کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن ضرور انہینس کرتے جائیں. پروفیشنل ایجوکیشن ضرور انہینس کر سکتے. یور پروفیشنل کنڈکٹ ڈیمانڈس کہ آپ اپنے جو کیریئر گولز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ اچیو کرتے رہیں. سو یور qualification should continuously be enhanced. If you are teaching in a college after master, you always look for the MPhil, and if you are already MPhil, look for the PhD. If you are a PhD teaching in a university, look for a postdoc. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنل کورسز ہیں, سرٹیفکیشنز ہیں. آسک یور کولیگس اگر کہیں آپ لیک کر رہے ہیں, آپ کی پرسنل گرومنگ میں ایشو ہیں, اپنے کولیگس کو دیکھیں, پرنسپل کو دیکھیں, ہاؤ ٹو امپروو. تو کنٹینیوسلی ایجوکیشنل پلس بیہیویئر ان دونوں چیزوں کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اور جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, جو ٹیچنگ کی ٹیکنیکس ہیں, یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے ہیں. ہاؤ ٹو ہینڈل, ہاؤ ٹو بہیو ان کلاس, ایوری تھنگ یو ہیو ٹو ڈیولپ. اسٹیگنیشن نہیں آنی چاہیے آپ کی لائف میں کہ جی نو آئی ہیو جوائن دس پروفیشن اینڈ نو آئی ول اسٹک ٹو اٹ. نو سر, یو ہیو ٹو موو, یو ہیو ٹو this, you have to climb the stairs because you have to reach at the top. اگر آپ ٹاپ پہ جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو اپنا کیریئر ضرور ڈیولپ کریں ساتھ ساتھ, because your career also matters. Then is the healthy relationship. What kind of relationship you have to develop. یہ ہم نے بہت زیادہ بات کر لی ہے کہ اچھا بیہیویئر, ہیلتھی ریلیشنشپ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, پیرنٹل بیہیویئر ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. But now there is another thing which matters as far as healthy relationship is concerned. Relationship not with only the students, your relation with the parents also matters. Your relations with your colleagues also matters. Your relation with administration also matters. Your relation with, the counselors also matters. With principals, with deans, with HODs, other faculty members, everything matters. I will come back again. You know why it matters? Because students are silent observers. وہ آپ کے کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں. اگر ان کو ایک اچھا ٹیچر مل جائے گا, they will be a good citizen in future. If ان کو بیڈ ٹیچر ملے گا, they will be bad citizen of Pakistan in future. تو جو آپ کی پرائیویٹ ڈسکشن ہے with your colleagues, with your staff, even with the administration, please do not share with the students. Students have got nothing to do. آپ کلاس میں کھڑے ہو کے یہ نہ بتائیں فلان ٹیچر کیسا ہے اور فلان ٹیچر کیسی تھی, وہ اسکول میں کیسا پڑھاتے ہیں, آپ کالج میں کیسے بہیو کرتے ہیں, آپ کا یونیورسٹی میں کیا کنڈکٹ اینڈ بہیویئر ہے. Avoid these things. One, and then you don't have to gossip with the students. کوئی false comments نہ پاس کریں, کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جو someone is hurt. ان چیزوں کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. سیل فون, پلیز ڈونٹ ٹیک یور سیل فون ان دی کلاس. اور سیل فون کو کبھی اٹینڈ نہ کریں آپ کلاس میں, اس کو آف کر کے جائیں کلاس میں, بیکاز یور کنورسیشن از آلسو بینگ مانیٹرڈ بائی دی اسٹوڈنٹس. وہ ذرا خیال کریں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے, بیکاز ریمبر یو آر ٹریننگ یور اون اسٹوڈنٹس. اور اگر انہوں نے فیوچر میں ایجوکیشن میں آنا ہے, انہوں نے بھی ٹیچر بننا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کاپی کریں گے. میں نے کہا نا, اگر ان کو اچھے ٹیچرز ملیں گے, ہی ول بی گڈ ٹیچر. اگر ان کو بیڈ ٹیچرز ملیں گے, ہی ول بی بیڈ ٹیچر. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ اسٹوڈنٹ از پازیٹیو, کل کو یہ بچے کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ ہز اور ہر اسٹوڈنٹس ول بی پازیٹیو, اور ہز رول ان سوسائٹی ول بی پازیٹیو. اگر آپ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو جو
پروڈکشن ہے آپ کی, وٹ ایور یو آر پروڈیوسنگ, یہ جو پھر نیشن بنے گی یہ بھی نیگیٹو بنے گی. تو یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل. اور آپ کا جو ٹیم ورک آپ ان کو سکھائیں گے, دیٹ میک ڈفرنس, وہ بہت زیادہ فرق ڈالے گا. تو ٹیم ورک سکھائیں. اور ریمبر, آئی ایم شیور یو آل آر ویری کلیئر, پاور آف سورڈ اینڈ پاور آف پین. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس نوبل کاز کے لیے. آپ ایک پڑھی لکھی جنریشن تیار کر رہے ہیں, آپ ایسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کے پاس پاور آف پین ہے. آج اگر آپ بیٹھ کے کمپلین کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ فنکشن نہیں کرتی, بیوروکریٹس فنکشن نہیں کرتے, جو لائرز ہیں کام نہیں کرتے, جوڈیشری کام نہیں کر رہی, ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ پین تو مل گیا نا, اس پین کی پاور کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا تو آپ نے سکھانا تھا. جو بھی اس نیشن کی, اس قوم کی, اس ملک میں آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں, یہ سب ٹیچرز کا کمال ہے جنہوں نے اچھی لاٹ پروڈیوس نہیں کی. تو ریممبر, اگر آپ چاہ رہے ہیں فیوچر میں لوگ اچھے کام کریں تو اس طرح کی جنریشن آپ نے. یہ جو سوسائڈ بمبر ہیں, یہ جو کلرز ہیں, یہ جو ڈکائٹس ہیں, یہ جو لوٹرز ہیں, اور جو ہاتھ میں ہتھیار لے کے پھر رہے ہیں, ان کو کس نے بتایا تھا کہ جو سورڈ کی پاور ہے اٹس مور ایز کمپیئر ٹو پاور آف پین؟ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے, یہ آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بچوں کو بتانا ہے. پاور آف پین میں کتنی پاور ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بچوں کو بتائیں, سو دیٹ فیوچر جنریشن شوڈ بی ویری پاورفل ود دی پین, ناٹ ود دی سورڈ. تو یہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ڈفرنس کو بتانا ہے. ہیومنائزیشن میں 2 دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں. انسان سازی, ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ انسان سازی. آپ ایک ایسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ فیوچر جنریشنز کو تیار کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیسا ہونا چاہیے, کس پائے کے کاریگر ہونا چاہیے آپ, یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ ناٹ اونلی گیٹ گڈ جابس بٹ آلسو آئیڈیل ہیومن بینگس. جب وہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ ایک ڈگری کا کاغذ لے کے پھر رہے مارکیٹ میں, بٹ ہی از ناٹ گیٹنگ اے گڈ جاب بیکاز ہی از ناٹ کیپیبل. میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں یہاں پہ یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں, یا اسٹڈنگ اینی ویئر ان سوسائٹی, مجھے ینگسٹرز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جاب بغیر سفارش کے نہیں ملتی. سفارش ہو تو تب جاب ملتی ہے. لیکن جب میں بڑے بڑے سی ای اوز کے پاس بیٹھتا ہوں, بڑے بڑے آنرز, لینڈ آنرز, فیکٹری آنرز کے پاس بیٹھتا ہوں, مجھے ہمیشہ کہتے ہیں یار کوئی کیپیبل بچہ ہوا تو ہمیں ضرور بتانا, ہمیں کمپیٹنٹ لوگ نہیں مل رہے. ان کی کمپلین یہ ہے کہ لوگ بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں بٹ دے آر ناٹ کمپیٹنٹ. نہ ان کو لکھنا آتا ہے, نہ ان کو بولنا آتا ہے, نہ ان کو کام آتا ہے. دے آر لیکنگ. اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو وہ یونیورسٹی سے, کالج سے لے کے نکل رہا ہے اور وہ پرفارم نہیں کر سکتا. ہمارے پاس جب ہم انٹرویو کے کسی پینل میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی انٹرویو لینا ہے, تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں پلیز دا فرسٹ تھنگ از انٹروڈیوس یور سیلف. تو آگے سے پوچھتا ہے سر اردو میں کر دوں انٹروڈیوس اپنے آپ. جب میں ان کو کہتا ہوں ایک اپلیکیشن لکھیں, وائی یو نیڈ دس جاب, وہ کہتا سر اپلیکیشن کو چھوڑیں, میں تو بہت غریب آدمی ہوں, مجھے جاب دے دیں. تو جاب غربت پہ نہیں ملتی, جاب کمپیٹنسی پہ ملتی ہے. تو جو بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل کے اوپر آ رہے ہیں یونیورسٹی, کالج, اسکول سے, وہ کمپیٹنٹ انف ہونے چاہیے. وہ اتنے کمپیٹنٹ ہونے چاہیے کہ لوگ ان کو تلاش کریں مارکیٹ میں کہ وہ کہاں ہیں بچے. اس طرح کے آپ اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں. ڈگری ہولڈرز نہ پروڈیوس کریں کہ بس بچہ آیا 2 سال گزارے گا, 4 سال گزارے گا, ڈگری لے کر چلا جائے گا, اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی, ہم بھی ذرا ایزی ہو جائیں گے. اس ڈگری کا, اس سرٹیفکیٹ کا کوئی فائدہ نہیں. سو یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل. آپ انسان سازی کر رہے ہیں, جو بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں دیٹ از دی ریئل ریفلیکشن آف یور انسٹیٹیوشن. وہ پھر آپ کی بھی ریفلیکشن ہے اور آپ کی انسٹیٹیوشن کی بھی ریفلیکشن ہے. بیکاز جو بھی اپنے پروڈیوس کرنا وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, وہ گڈ ہیومن بینگ ہونا چاہیے. ان 2 چیزوں پہ توجہ دیں گے تو میرا خیال we all will be very successful. No, we all have been celebrating 14 August every year. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہے 14 اگست گزرا ہے, تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ میں آپ سے شیئر کروں.
14 اگست کو جنرلی ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ جی بچے ٹیچر کو گفٹ نہ دیں اور ٹیچر بچوں کو گفٹ نہ، اس چیزوں میں یہ اسٹوڈنٹس کو لے کے باہر جانا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، یہ اوائڈ کرنا چاہیے. بٹ آئی vividly recall when I was a youngster, I was in class 4. اس وقت جو 14 اگست ہوئی تھی تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں کیا کہا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں کلاس میں آ کے کہا کہ کل 14 اگست ہے، سب بچے ایک ایک پودا لے کے آنا صبح اسکول، چھوٹے سے گملے میں ایک ایک پودا لے کے آنا. آئی آسک مائی فادر کہ ایک چھوٹا سا پودا لے کے جانا ہے اسکول. مائی فادر نے کہا ٹھیک ہے، نرسری پہ جاؤ. انہوں نے مجھے ایک پودا لے دیا. دوسرے دن 14 اگست کو ہم سب بچے ایک ایک پودا لے کے اسکول پہنچ گئے. تو ٹیچرز نے کہا کہ یہ پودا لگاؤ. گراؤنڈ میں لے کے جا کے انہوں نے مالی کی سے کھڈے کھدوائے اور ہمیں کہا جی پودے لگا دو. سب نے بچوں نے پودے لگا دیے. تو آخر میں اس ٹیچر نے ایڈریس کیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج آپ کو 14 اگست کے موقع پہ ایک گفٹ دیا ہے، ایک ایک ٹری. اچھا بڑے مسکرائے بچے کہ یار چھوٹے سے پودے کو ٹری کہہ رہا ہے، عجیب ٹیچر ہے ہمارا. آفٹر 25 years I went to my primary school again and I found a big tree there. Now I recall my teacher. 14 اگست کو انہوں نے اس درخت کا گفٹ مجھے دیا. I still remember my sapling was، میرا جو پودا تھا وہ 14 نمبر پہ تھا. آج بھی میں اپنے بچوں کو اپنے اسکول لے کے جا کے بتاتا ہوں کہ جو 14 ٹری یہاں لگے ہوئے اس میں جو 14 نمبر والا یہ میرا ٹری تھا، اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں 14 اگست پہ یہ گفٹ کیا تھا. He said, I am giving you a gift of tree. تو ایوری ایئر when you celebrate 14 اگست، یہ نہیں ہے کہ نعرے لگاتے پھریں، بائک پہ سے سلنسر نکال کے شور مچاتے سڑکوں میں پی لیں، یا کچھ چائنیز باجے آئے وہ بجاتے رہیں اور پٹاخے چلاتے رہیں. یہ نہیں ہے جو 14 اگست. اور پاکستان کی سیلیبریشن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جھنڈے لے کے پھرتے رہیں. کوئی ایسا ٹیچرز کو گفٹ دینا چاہیے جو لانگ لاسٹنگ، کوئی کسی پروجیکٹ پہ بریفنگ دے دیں. When I was in high school in 1976، 14 اگست کو ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے ایڈریس کیا اسکول کے بچوں کو، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آج ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں 14 اگست. ہم نے کہا جی ہیڈ ماسٹر صاحب گفٹ دینے لگے. تو انہوں نے ہمیں کراچی میں جو کراچی اسٹیل مل ہے، پاکستان اسٹیل مل، اس پہ بریفنگ دی. پورا بتایا ہمیں کہ پپری کا ایک مقام ہے کراچی کے قریب، وہاں پہ رشینز ایک اسٹیل مل لگا رہے ہیں. وہ پوری بریفنگ دے کے انہوں نے ہمیں اس کے بعد کویشچن آنسر کروائے. انہوں نے بچوں سے ڈیٹیل میں سمجھایا، بتایا، ہمیں اس کی بریفنگ دی. اور انہوں نے کہا ریمبر دی اسٹیل مل آفٹر 30 40 50 ایئرس، جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ 14 اگست پہ میں نے آپ کو اسٹیل مل کا گفٹ دیا تھا. وہ اسٹیل مل تو رشیا نے پاکستان میں لگائی تھی، پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ کام کیا تھا، اس پہ منسٹری آف انڈسٹری نے کام کیا ہوگا، اس پہ بڑے لوگوں نے کام کیا ہوگا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کا ہمارے اسکول سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے شہر سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس ہیڈ ماسٹر کی دیکھیں آپ، اس نے بچوں کو اس وقت بریفنگ دی اس اسٹیل مل پہ جو پاکستان میں نہیں لگ رہی تھی. تو پلیز 14 اگست جب بھی آتا ہے تو بچوں کو کوئی ایسا گفٹ، کوئی ایسی پریزنٹیشن، کوئی ایسی بریفنگ دے دیں جو وہ لانگ لاسٹنگ آج سے 30 40 50 ایئرس کے بعد بھی یاد ہے. یہ سی پیک کیا ہے، آپ اسی پہ بریفنگ دے دیں بچوں کو، وہ سمجھا دیں کہ یہ سی پیک کیا ہے. کل کو کسی جگہ بیٹھیں گے کو بتائیں گے ہمارے ٹیچر نے ہمیں 14 اگست کا یہ گفٹ دیا تھا، سو وی نو کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ ضرور اس کو سیلیبریٹ کریں. اٹ از دی پرائم ریسپانسبلٹی آف دی ٹیچرز کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں پاکستان کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. تو ایوری ٹیچر شوڈ ہیو سم تھنگ ان ہز اور ہر مائنڈ کہ اس 14 اگست میں ہم نے کون سی بریفنگ دینی ہے بچوں کو، کون سی نئی چیز بتانی ہے بچوں کو، کون سا پاکستان کا پروجیکٹ بتانا ہے بچوں کو. ایک امیج تو کریٹ کریں. جرنلی جب ہم سوسائٹی میں بات کرتے ہیں، میں نے آئی ہیو آبزروڈ مینی ٹائم، او جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، وائی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کچھ دے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا، پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا. یہ اسکول لیول پہ سکھائیں بچوں، یہ کالج لیول پہ سکھائیں، یہ یونیورسٹی لیول پہ سکھائیں. جب وہ آئیں تو ان ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہے. Now, general education requirements. What are certain requirements we will discuss abhi? So, first is the competency-based learning. جو میں نے پہلے آپ سے بات کی، جب آپ نکلیں یہاں سے تو competent enough ہونا چاہیے. آپ میٹرک کر لیں، آپ او لیول کر لیں، اے لیول کر لیں، کالج، یونیورسٹی. If you are not competent,
You have not learned anything. So your learning has to be competency based honi chahiye. So you should be competent enough. Then there has to be balance between breadth and depth, horizontal learning and vertical learning. ان دونوں کا خیال رکھیں. جس طرح میں نے پہلے کہا تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. تعلیم تو وہ ہے جو سلیبس میں دی ہوئے, جو کریکولم میں دی ہوئے, جو آپ کو ڈیزائن کر کے دیا. بٹ فرسٹ 5 minutes اینڈ لاسٹ 5 minutes میٹرس. تھوڑی سی تربیت بھی کریں ان بچوں کی. پھر ان بچوں نے ریمبر ایٹ اسکول اور کالج لیول, ریمبر انہوں نے فیوچر میں جا کے کچھ اسپیشلائزیشن کرنی ہے. انہوں نے کس طرف جانا ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج آپ مارک کریں. یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے مارک کریں. دین سم تھنگ اباؤٹ دی اپلائیڈ نالج. جو نالج وہ بچہ گین کر رہا ہے وہ اپلائی کہاں ہوگا. اس نالج کی اپلیکیشن بھی سکھائیں بچوں کو کہ جو آپ نے پڑھایا ہے اس نے اس کو کہاں یوز کرنا. ایمفیسائز کریں بچوں پہ کریٹیوٹی پہ. رٹے سسٹم کے بعد جو بچے پروڈیوس ہوئے ہیں پاکستان میں, اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلا وہ بہت برا رزلٹ نکلا ہے. تو کریٹیوٹی کے اوپر جائیں, بچوں کو آئیڈیلسٹک بنائیں, وہ آئیڈیاز بیسڈ ہوں اور پھر وہ کریٹیوٹی کی طرف جائیں, کوئی چیز کریٹ کریں. See how many universities are in Pakistan? More than 300. ریسرچ بھی ہوتی ہے ہر یونیورسٹی میں. کتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے ہیں ہم نے لاسٹ 10 years میں. بیکاز دا موٹو ہیئر از کہ بچے کو ڈگری دو, یہاں سے فارغ کریں, آپ سائنٹسٹ بنائیں. وہ جو ہیں وہ اسکل بیسڈ, اس کی فاؤنڈیشن آپ نے رکھنی ہے شروع میں. اگر شروع میں آپ نے اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہ رکھی تو اسکل نہیں کبھی سیکھے گا اوپر آ کے, وہ اوپر آ کے کچھ نہیں بن سکتا. Then there are disciplinary requirements. ڈسپلن ایز اے نیشن اگر آپ کہتے ہیں خراب ہے تو اسکول میں ٹھیک کریں اس کو. اور ریمبر, میں بار بار اسکول کا ورڈ اس لیے استعمال کروں, میں یونیورسٹی کالج پہ کم ایمفیسس دے رہا ہوں. بہت سارے بچے جو ہے نا 60% وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اسکول سے. تو فرسٹ سے ففتھ تک, فرسٹ سے ایٹھ, ایون میٹرک تک بھی جو رہتے ہیں ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. ہائر ایجوکیشن تو بن گئی ہے کمیشن پاکستان میں, ایک لوور ایجوکیشن کمیشن بھی بننا چاہیے جو پرائمری لیول پہ دیکھے بچوں. پریکٹیکل لرننگ کی طرف آپ توجہ دیں بچوں کو. پریکٹیکلی انہوں نے لرن کیا کہ جب وہ یہاں سے نکلیں تو پتہ چلنا چاہیے انہیں یہاں سے کیا سیکھ کے کیا لے کے نکلیں یہاں سے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ گرومنگ فار فیوچر, انہی بچوں میں سے کچھ نے آرٹس اور ہیومینٹیز کی طرف جانا ہے, انہی بچوں میں سے کچھ نے سوشل سائنسز کی طرف جانا ہے, اور انہی میں سے کچھ بچوں نے نیچرل سائنسز کی طرف. بٹ اٹ از دی پرائم ریسپانسبلٹی آف دی ٹیچر. یہ آپ بتائیں گے ان کو. دیکھیں یہ تو پاکستان میں عجیب ٹرینڈ چلا پہلے کہ جی ہر بچہ یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا. بڑی مشکل سے اس کی ہماری جان چھوٹی ہے. اب ہر بندہ ایم بی اے کرے گا, ایم بی اے کرے گا, ایم بی اے کرے گا. ایم بی اے ختم ہو گیا ہے, پتہ نہیں ڈائریکشن, یو نو دی شپ از اسٹیئرلیس, ان کی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. تو ڈائریکشن ہیز ٹو بی ویری ویری کلیئر ایٹ اے فاؤنڈیشن لیول, ایٹ اے اسکول لیول. ادھر ہی اس کو بتا دیں کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آرٹس کی طرف ہے, اس بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ سوشل سائنسز کی طرف ہے, یا اس بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ نیچرل سائنسز کی طرف ہے. یہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے, یہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے. اس کو فزکس کیمسٹری پڑھائیں, میتھ پڑھائیں. یہاں وہ آپ سمجھتے ہیں ان سبجیکٹس میں نہیں چلتا, آپ ان کو گائیڈ لائن دیں. اٹ از یور پرائم ریسپانسبلٹی گورنمنٹ آپ نے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اٹس آل ڈیپینڈ. پھر فنکشنل اسکلس کی اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بچوں کو نہ لکھنا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے, ڈگری ضرور ہے ان کے پاس, تو ایکسپوزیٹری رائٹنگ ان کو سکھائیں. ان کو نئی چیز آئیڈیل دیں. کوئی یہ نہ کہیں کہ جس کتاب میں سے یہ والا آرٹیکل یاد کر لیں, اس کو ریپروڈیوس کر دیں کہ تو آپ پاس ہو جائیں گے. ان کو کوئی نئی رائٹنگ دیا کریں, نئی آئیڈیاز ان کو کہیں. آپ بچے سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے, کیوں بننا ہے, یہ لکھ کے لے کے آؤ. وہ جو ایک لکھے ہوئے آلریڈی بکس میں, اس سے ذرا ہٹ کے ان سے بات چیت کریں آپ. اور ان کو جو میئرمنٹس ہیں ان کے آئیڈیاز کی, وہ کوانٹیٹیو ریزننگ کے ساتھ ان سے آئیڈیاز لیں. بچوں کو تھوڑا سا فریڈم دیں, فریڈم آف تھنکنگ اینڈ فریڈم آف اسپیچ. اور آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آپ کے آنے چاہیے. یہ چیزیں جب کھل کے سامنے آئیں گی تو تھنگس میک ڈفرنس. دین از دی پریکٹیکل لرننگ.
Now, what is practical learning? اب practical learning وہ ہے جو اسکول میں بچہ سیکھتا ہے آ کے. Practical learning کیسے سیکھتا ہے؟ There are different clubs at university level, at college level. اسی طرح اسکول لیول پہ بھی ہونے چاہیے. فار ایگزامپل آپ یوتھ کلب بنا دیتے ہیں, آپ ڈبیٹنگ کلب بنا دیتے ہیں, آپ ایک اسپورٹس کلب بنا دیتے ہیں, آپ نے یونیورسٹی میں ایک سیکرز کلب بنایا. وہ بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں یا جو کسی نہ کسی ٹیلنٹ میں بہتر ہیں, کوئی اسپیچ اچھی کر سکتا ہے, کوئی گانا اچھا گا سکتا ہے, کوئی نعت اچھی پڑھ سکتا ہے, کوئی اردو میں ڈبیٹ اچھی کر سکتا ہے, کوئی انگلش میں اسپیچ اچھی کر سکتا ہے, کوئی ڈرامہ بڑا اچھا کر سکتا ہے. ان تمام بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سیکرز کلب کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیا. اسی طرح ہر اسکول اور ہر کالج میں بھی آپ نے کلب بنانا ہے, اور وہ بچے جو پرفارم کر سکتے ہیں ان کو تو آپ نے ان سے پرفارم کروانا ہے, اور جو نہیں کر سکتے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو بھی اس کی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سکھانا ہے. اینڈ دین اسپورٹس از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسپورٹس میں کیا سیکھنا ہے. ہر بچے کو ضرور ٹیسٹ کریں گراؤنڈ میں. جس ملک میں اسپورٹس گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہاسپٹل سنسان ہوتے ہیں, اور جس ملک کے ہاسپٹل بھر جائیں, ہاسپٹلس میں رونق ہو جائے, سمجھ لینا کہ اس کے جو اسپورٹس کے گراؤنڈ ہے وہ آج کل سنسان. تو بچوں کو اسپورٹس پہ ضرور لے کے آئیں تاکہ وہ اسپورٹس سیکھیں اور اسپورٹس کریں. اگر وہ اسپورٹس نہیں کریں گے تو وہ ہاسپٹلس میں ہی ہوگا. ایک آپ نے یو مسٹ ہیو ہرڈ, ہم جنرل جب بھی بیٹھتے ہیں سوسائٹی میں کسی بھی فورم پہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو اے کراؤڈ آف پیپل لیونگ ٹوگیدر اینڈ یٹ ٹو بی کنورٹڈ انٹو اے نیشن. یہ تو نیشن ہے ہی نہیں. اگر یہ نیشن نہیں ہے تو اس کو نیشن کس نے بنانا؟ نو ون ایلس ول کم, اٹ از یو اینڈ می. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کراؤڈ کو نیشن میں کنورٹ کرنا. بڑا کوائٹ آفنلی آپ نے سنا ہوگا جی قائد اعظم نے پاکستان تو بنا دیا لیکن یہ نیشن نہ بنا سکے. مائی ڈیئر, قائد اعظم ہیز لیفٹ, علامہ اقبال ہیز لیفٹ, سر سید احمد خان ہیز لیفٹ. ناؤ اٹ از یو اینڈ می. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اٹ از وی ہیو ٹو کنورٹ دس کراؤڈ انٹو اے نیشن. نیشن بلڈنگ کرنی ہے, اور نیشن بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اسکول سے شروع ہوتی ہے, تھوڑی بہتر کالج لیول پہ ہو جاتی ہے. یونیورسٹی میں کمپلیٹ گرومنگ ہونی چاہیے بیفور ہی اور شی گوز اینڈ جوائن دی مارکیٹ. اس سے پہلے ہم ان کو بتانا ہے کہ واٹ از نیشن بلڈنگ, اور نیشن کیسے کیا جا سکتا ہے. اٹ از آور رسپانسبلٹی. کیسی ہے وہ رسپانسبلٹی؟ وہ کوالٹی ایجوکیشن سے. It is only the quality education which matters, because education is not only about the academics or getting all those good grades, but it is more than that. میں نے کہا نا, degree will not matter. The skills, the way of writing, the way of speaking, that matters. آپ کتنے competent ہیں, کتنے capable ہیں, that matters. تو یہ چیزیں آپ نے اس کو سکھانی ہیں. You have to teach them beyond the books. بیانڈ دی کریکٹ. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ فرسٹ 5 منٹس یا اور آخری جو 5-10 منٹس ہیں اس میں آپ نے نیشنل بلڈنگ, اس میں اپنے بچوں کی گرومنگ کرنی, وہ سکھانا ہے آپ نے. جب وہ بچہ مارکیٹ میں آئے, آئی انڈرسٹینڈ جو کلاس روم میں ٹیچنگ ہے دیٹ از آلسو ایکولی امپارٹینٹ, بٹ دین دیر از اے لٹل مور ٹو دیٹ. وہ اس پہ توجہ ضرور دیں آپ. کوالٹی ایجوکیشن از ناٹ آل اباؤٹ دی بکس اینڈ کنٹینٹ, بٹ دا ٹیچرس behavior, teachers' conduct, teachers' relations with the students, ambience of the class, everything matters. So you got to be very careful کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد. Now something about the quality of teachers. اب یہ ایسا ہے کہ you all knows when we say poor quality of a teacher, that does not mean that you are a poor guy. That means that you are not a professional. So you got to be professional. Professional in learning, professional as far as your qualification is concerned. Professional means as far as your own characteristics are concerned. So all these things, all encompassing is covering as a package. These are the quality of a teacher. Quality of teacher is کہ وہ بچوں کے سامنے motherly اور fatherly behave کرے. ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھے, ان کی
تعلیم و تربیت دونوں پہ توجہ دے اور اپنی کوالیفکیشن کو انہینس کرتا جائے اسی طرح جس طرح اس کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو کمانڈ اوور یور اون اسکلس، کمانڈ اوور یور اون کوالیفکیشن، دیٹ میٹرس. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر نہیں ہیں تو ارلیئر از بیٹر. جتنی جلدی آپ اپنی سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں کریں. اف دیر از اے ڈیفیکلٹی اپنے کولیگس کو دیکھیں، پرنسپلز ہائی کو دیکھیں، کوآرڈینیٹرز کو دیکھیں، ایچ او ڈیز کو دیکھیں، ڈینس کو دیکھیں. ان چیزوں کو ابزارو کریں جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں بفور اٹس ٹو لیٹ. Now, learning then providing information. یہ بھی بڑی critical term. You know, most often schools and teachers are focused on providing the information and fulfilling the course syllabus. Quite often you must have heard, oh ji, maine syllabus khatam karana. Entire focus is on syllabus. Trust me, this is a wrong approach. Because education is not about the information we are just providing them. جو ایجوکیشن ہے وہ ہے جو لرننگ اس نے کی ہے، وہ جو اس نے چیزیں ریٹین کی ہیں. اگر آپ اپنا سلیبس ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا کورس ختم کرنے پہ لگے ہوئے، وہ بچہ ریٹین ہی نہیں کر رہا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کا نالج ہی نہیں انہینس ہو رہا، تو پھر تو کچھ نہیں. تو وہ ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا کہ وہ آپ چلتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ. وہ نہیں کریں گے then there will be difficulty. Why I am saying this? Remember, class میں there are 3 categories of students. ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس کلاس میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس ابو ایوریج اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یو ہیو ٹو کیٹر فار آل دیز 3 کیٹیگریز. ایوریج اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جو ابو ایوریج ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. I'll give you an example. جب آپ پیپر سیٹ کرتے ہیں، ڈونٹ پٹ آل ڈیفیکلٹ کوسچنز ان دیٹ. آپ پیپر کیسے بناتے ہیں؟ کچھ کوسچن بیسک لیول کے آپ رکھتے ہیں، کچھ کوسچنز آپ انٹرمیڈیٹ لیول کے رکھتے ہیں، اور کچھ ہائی گریڈرز کے لیے ایڈوانس لیول کے آپ کوسچنز رکھتے ہیں. اینڈ یو آلویز کیٹر کہ تینوں کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں. تو آپ ایزی کوسچن بھی رکھتے ہیں، لٹل ڈیفیکلٹ کوسچنز بھی ہوتے ہیں، اور موسٹ ڈیفیکلٹ کوسچنز بھی ڈال دیتے ہیں ہائر اسکوررز کے لیے، بٹ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ ہے وہ ایکچوئل لرننگ، یہ ہے وہ وے ٹو پرووائڈ انفارمیشن، تاکہ آپ سب اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چلیں. اور اگر آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے then there is a difficulty. ان چیزوں کا خیال آپ کریں. For learning methods, you know, the schedule for 3 type of methodology جو میں نے بھی آپ کو بتا دی. ایکسٹرا اسٹوڈنٹس ہیں، ایوریج کیٹیگری، ان سب کو آپ نے سیکھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور بھی آپ نے خیال، سائیکالوجیکل انالیسس جو ہے نا بچوں کا، وہ بھی دیکھیں. ان کے ایشوز ہیں جو بچوں کے، وہ ضرور اوور ویو آپ کریں. بیکاز جو وہ ایشوز اگر آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے تو کلاس میں وہ ٹیمپرامنٹ نہیں بنے گا جو بننا چاہیے. ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ادر دین دی ٹیچنگ. تو لاجیکل ڈسکشن ول میک ڈفرینس. جب آپ لاجیکل ڈسکشن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر بچے کھل کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کس کیلیبر کے بچے آپ کے سامنے ہیں. نیکسٹ از ڈسکور یور سیلف، رائٹ. I don't know آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کون ہیں؟ سوچیں ذرا. اقبال نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں لاتے سارے دار. تو آپ اس قوم، اس نیشن کو بلانگ کرتے ہیں. آپ ذرا اپنی جینیسس میں جائیں، آپ کو پتا چلے یہ کیوں ایلیمنٹ آف ڈسپوڈنسی ہے آج ہمارے یہاں، یہ کیوں ہم پریشان ہیں، یہ کیوں ہم بات اس طرح کی کر رہے ہیں، بیٹھے نا امیدی کی طرف کیوں جا رہے ہیں. ہم تو ایک بڑی زبردست قوم تھی. آپ ہماری ہسٹری کو آ کے دیکھیں. آپ کو پتا مسلمانوں نے 750 سال تک برے صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی. تو یہ نا امیدی والا جو ایلیمنٹ ہے یہ بچوں کے ذہن سے نکال دیں. ان کو بتائیں اقبال نے کیا. بلیو ان یور سیلف، اپنے آپ پہ بلیو کرو. یو شوڈ نو یور کوالٹیز اینڈ یو شوڈ نو یور اسٹینڈرڈز، what kind of person you are. And if you don't know, then it will be difficult. Right?
So you have to believe in yourself. You have to believe in yourself. How you have to believe in yourself? آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ کمپٹیشن ہے, آپ کا کسی اور کے ساتھ کمپٹیشن نہیں. ہم بات کرتے ہیں کٹ تھروٹ کمپٹیشن, کسی کی ٹانگیں کاٹ کے اوپر نہیں آنا, آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ اوپر آنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بچے کے مارکس کتنے آئے ہیں, فلاں بچے کے مارکس کتنے ہیں اور میں نے کتنے مارکس. آپ اپنی بات کریں, بیکاز یو ہیو ٹو کمپیٹ ود یور سیلف, ناٹ ود اینی بڈی ایلس. آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے آپ کے ساتھ. تو یہی بچوں کو آپ سمجھائیں, یہی ان کو تعلیم و تربیت دیں. بیکاز اگر یہ نہیں ہے تو پھر بچے گرو نہیں ہو سکیں. اور ریمبر, جس نے میں نے پہلے کہا کہ بڑے نوبل کاز کی طرف آپ کام کر رہے ہیں. واٹ از دیٹ نوبل کاز, اور وہ کیسے ہوگا؟ once your passion should be your profession. جو آپ کا پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے. And if by mistaken your profession is not your passion, then convert it. Now your profession should be your passion. تو پیشن کے ساتھ آپ کلاس میں انٹر ہوں, پیشن کے ساتھ آپ اسکول میں جائیں, پیشن کے ساتھ کالج میں جائیں, اس پیشن کے ساتھ بات کریں. میں بار بار جو چیز پہ ایمفیسس کر رہا ہوں, یو آر پروڈیوسنگ اے نیشن, یو آر ڈیولپنگ اے فیوچر نیشن. یہ ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں کل پاکستان کی بھاگ دو. انسان سازی کوئی آسان کام نہیں ہے, اور پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, فیوچر جنریشن آپ تیار کر رہے ہیں. یو گاٹ ٹو بی ویری ویری اسپیسیفک while dealing with students. Remember, nobody plans to fail, but people simply fail to plan. So you must plan. اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی چیز پہ آپ ٹارگیٹس جو ہم نے شروع میں بات کی, ویژن, مشن, گول, جو کوئی چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے. یو مسٹ پلان. اگر آپ پلان نہیں کریں گے دین دیٹ از اے فیلئر. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا, دیٹ یو ہیو ٹو پلان ایوری تھنگ. اف یو ناٹ پلان, جو بچے ہیں جب آپ ان سے بات کریں, ہر بچہ کیپیبل ہے فار ڈوئنگ وٹ ایور ہی وانٹس. زندگی میں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کنوکشن اسٹرانگ ہو, آپ کا بلیف اسٹرانگ ہو. بچے کو کہیں کہ اسٹڈی ٹیبل کے اوپر لکھ کے لگائے, آئی کین ڈو اٹ, آئی ول ڈو اٹ. جب ایک بچہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, کر گزرتا ہے. آپ نے بڑا کوائٹ آفنلی کلاس میں بات کرتے ہیں کچھ بچے لائق ہیں کچھ نالائق ہیں. میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے. کلاس میں کچھ بچے سیریس ہوتے ہیں, کچھ بچے نان سیریس ہوتے ہیں. لائق نالائق نہیں ہوتا. اینڈ ریمبر, جس نے وہ نالائق بچہ سیریس ہو جائے, ہی از دی بیسٹ کڈ اراؤنڈ, وہ پھر فرسٹ آتا ہے. تو سیریسنس ان کو سیکھا. اور اس کے لیے کیا ہے, میں نے کہا کنوکشن آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اپنی گھر میں دیوار پہ لکھ کے لگائے, آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ. جب وہ یہ لکھ کے لگائے گا, دن رات کو اس کو دیکھا, ہی ول بی ایبل ٹو اچیو ہز اون گولز اینڈ ٹارگیٹ. But for that, the teacher has to be mature. Right? اگر ٹیچر خود میچور نہیں ہے تو پھر بچے آپ کیسے میچورٹی کے ساتھ اوپر لا سکتے ہیں؟ اینڈ میچورٹی کیا ہے؟ میچورٹی از ویری سمپل. وین یو اسٹاپ ٹرائنگ ٹو چینج ادرس, یو ہیو ٹو ایکسپٹ وٹ ایور اینڈ ہاؤ ایور دے آر, اینڈ یو ہیو ٹو فوکس انسٹیڈ آف چینجنگ ادرس, یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. اپنے آپ کو ٹیلر میڈ کریں, لوگوں کو چھوڑیں, ان پہ توجہ نہ دیں, اپنے آپ پہ فوکس آپ کریں. وین یو آر ایبل ٹو ڈراپ ایکسپیکٹیشنس, لوگوں سے ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں, ان سے نہ ایکسپیکٹیشن. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دی ریلیشن شپ, رائٹ, اینڈ گیو فار دی سیک آف گیونگ. جس کو آپ نے نالج دینا نالج دیں, جس کو آپ نے جو بھی دینا دیں, بٹ ڈونٹ ریٹرنس کی ایکسپیکٹیشن نہ کریں. وین یو ایکسپٹ پیپل ایز دے آر, when you understand everyone in their own perspectives, everyone is right. Half glass full ہے یا half glass empty ہے, it is their perspective. آپ اپنے perspective کی بات کریں. When you stop complaining others, you will be considered as a mature teacher. Complaints کرنا چھوڑ دیں. یہ جو اچھی اور بری چیزیں ہیں, all من جانب اللہ, ان سے آپ نے فائٹ کرنا ہے, and you have to fight and you have to fight well. اپنی بات کریں, ان کو چھوڑ دیں, ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں. آپ سکسیس
success of a teacher, right? Now, what is success? Success of a teacher is, this the word is failure and the word is success. To me, जो आपकी डिक्शनरी है उससे ये फेलियर वाला वर्ड निकाल दें. There is no word which is called failure. It has to be success. अब सक्सेस की स्टेजेस हैं, 5 स्टार्स हैं, 4 स्टार हैं, 3 स्टार्स हैं, 2 स्टार हैं, 1 स्टार हैं. अब स्टार्स की बात. सक्सेस कैसे आएगी? When you always ask for, whenever you set your targets, whenever you set your goals, always ask for the moon. When you look for the moons, you wind it up with stars. But अगर आपने टारगेट ही अपना लो लेवल का सेट किया है तो you might not be able to, or if at all you will be able to get that, तो लो लेवल की टारगेट आप मिलेगा. सक्सेस के लिए you must dream. It's not only dreaming while you are sleeping. Daydreaming करें. प्लान्स बनाएं, बड़े बड़े प्लान्स बनाएं. आप जब अपने बच्चों से क्लास में पूछते हैं ना कि बच्चों बड़े होके क्या बनेंगे, तो ट्रस्ट में आज जाके पूछिएगा तो बच्चे आपको बताएंगे मैंने बड़े होके या इंजीनियर बनना है या मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है. आपका अपना एक्सपीरियंस है, कभी मुझे बताएं किसी बच्चे ने आपको कहा हो कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है? कभी किसी बच्चे ने आपको कहा है कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है? कभी किसी बच्चे ने कहा कि मैंने चेयरमैन सेनेट बनना है? कभी किसी बच्चे ने कहा मैंने फेडरल सेक्रेटरी बनना है? कभी किसी बच्चे ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है? विकास, ये चीजें हम उनको सिखा ही नहीं रहे. हम बड़े लो टारगेट सेट कर रहे हैं. टारगेट्स हैव टू बी वेरी हाई. और ये हाई टारगेट्स कैसे होंगे? ड्रीमिंग. स्टार्ट ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग. ख्वाब देखें, बड़े बड़े प्लान्स बनाएं. उससे बताएं बच्चों को थिंक एज ए चैंपियन. आप खुद भी अपने आप को चैंपियन समझे. लो लेवल का, लो कैटेगरी का इंडिविजुअल ना अपने आप को समझे. ऑलवेज बिहेव लाइक ए चैंपियन एंड डू इट व्हाटएवर यू हैव टू डू. डू इट राइट नाउ. ये जो कल वाली बात है, ये बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, रख दें, ये नहीं हो सकता. बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रोल मॉडल, डू इट नाउ. आज नहीं, अभी करना है जो भी करना है आपने. शाम का नहीं पता whether you be dead or alive. कल का नहीं पता आपको. तो whatever you have to do, do it right now. इसको छोड़े ना कभी भी. Be prepared. Be prepared for any kind of eventuality. हर अच्छी और बुरी चीज मैंने आपको बताया, इट इज मिन जानिब अल्लाह. अल्लाह की तरफ से है, गम लगाने की क्या जरूरत है. So be ready for any eventuality. Keep your words. When you say something, just do it. Don't make false promises. इससे मैंने आपको पहले कहा है, जो बच्चे हैं दे आर साइलेंट ऑब्जर्वर. अगर आज आप अपने यू डोंट कीप योर वर्ड्स, कल को बच्चे भी कहेंगे जो मर्जी प्रॉमिस कर लो, हमें कौन सा पूरा करना है. बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम स्कूल. तो आइडियलिस्टिक टीचर्स की तरह आप बिहेव करें. व्हेनेवर यू से समथिंग, जस्ट डू इट. सेट योर गोल्स. गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है. शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड इमीडिएट गोल्स. आपने आज क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या करना है, दिस इज इमीडिएट गोल. विद इन 3 months, 6 months, 4 years, 5 years, ये आपके मिडिल लेवल के गोल्स हैं. लॉन्ग टर्म गोल्स आपने आपको कहाँ देखते हैं अब 30 years के बाद, 40 years के बाद, 50 years के बाद. वेयर डू यू सी योर स्कूल, वेयर डू यू सी योर इंस्टीट्यूशन. आपको ये यूनिवर्सिटी कैसे लगेगी आफ्टर 50 years. तो सोचें बैठ के, उसी तरह प्लान्स करें. आप बड़े बड़े प्लान बनाएं, ना सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अपने प्राइवेट प्लान्स भी हैं जो भी बड़े बिगर्स प्लान होने चाहिए आप. बिकॉज उन्हीं पे ड्रीम्स, उन्हीं पे आपकी सारी चीज जो लाइफ है वो बेस करती है. और यही आप बच्चों को सिखाएं कि वो डे ड्रीमिंग के साथ साथ अपने गोल्स सेट करें. एवेल्युएट करें अपने आप को. वेयर डू यू स्टैंड. आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी क्वालिटीज, आपकी एजुकेशन, एवरीथिंग मैटर्स. और जहां आप लैक करते हैं उसको इंप्रूव करें. तो अपना एहतसाब खुद करते रहें, अपने आप को एवेल्युएट आप खुद करते रहें. अगर एवेल्युएट नहीं करेंगे देन यू स्टैंड नो वेयर. इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेग्रिटी एंड लॉयल्टी आर 2 words. With your own family, with your own clan, with your own school, with your own organization, you have to be loyal.
and please do not quit. جب بھی کوئی چیلنج آپ کے سامنے آتا ہے, you have to face that challenge and you have to come up that challenge. تو quit نہیں کرنا آپ نے. یہ quit والا ورڈ نکال دیں, جسے میں نے کہا نا فیلئر اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. quit بھی نہیں کرنا, اس کو بھی نکال دیں. Stay true to yourself. یہ میری کچھ ایڈوائزز ہیں اب آپ کے لیے, particularly for the teachers. If you are not true to yourself, you will suffer. So you have to be very true whatever you are, and you have to present yourself as you are. Do not pretend, do not tell lie. Whatever you are, stay as you are. تو اس پہ imitation یا imitate کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, pretend کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Stay true to yourself. Don't shy away with the challenges. Challenges will keep coming in your life. Challenges will keep coming in your school, in your college, in your university. Stay forth. Hold the horn, hold the bull from the horn. Some as a front سے ان challenges کو face کریں and you will be able to sail. پھر آپ کو کوئی وہ نہیں. Always choose success. ہمیشہ سکسیس کی طرف جائیں, سکسیس کی بات کریں. فیلئر کا ورڈ آج سے اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میں فیل ہو جاؤں گا یا میں پاس ہو جاؤں گا. آپ نے پاس ہی ہونا ہے, بیکاز آپ نے سکسیس ہی کی بات کرنی ہے. اور اگر آپ رہ بھی گئے تو اگلی دفعہ دوبارہ پاس ہو جائیں گے. واٹ از دی وری؟ تو آلویز ٹاک اباؤٹ سکسیس. بی ڈسپلن. ڈسپلن بہت ضروری ہے, بیکاز اف یو آر ڈسپلن یور اسٹوڈنٹس ول بی. شو اپ ویئر ایور یو آر ریکوائرڈ. جس جگہ آپ نے پہنچنا ٹائم پہ پہنچیں. کلاس ہے, وہ آفس ہے, وہ اینی میٹنگ ہے, شو اپ اینڈ شو اپ آن ٹائم. اس میں اگر آپ لیٹ ہوں گے تو پیپل آر سائلنٹ observer, keep observing. And remember, everyone is monitoring you. Your students are monitoring you. تو ان چیزوں کا ذرا آپ خیال رکھیں. And don't listen to little man. یہ ہر آرگنائزیشن میں آپ کو چھوٹے لوگ ملیں گے جو چھوٹے دماغ کے چھوٹی باتیں کرتے ہیں. ان کی سے ایڈوائز نہ لیں. آپ بڑے لوگوں سے ایڈوائز, آپ بڑے بڑے گول سیٹ کریں. یہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں. انہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, اس کے بڑے نقصان ہوں. ان کو کہیں آپ جو مرضی کریں. لیٹ می ورک. آپ اپنا کام جاری رکھیں اور وتھ فل اسٹرینتھ کام کریں. ورک ہارڈ. ہارڈ ورک آلویز پیز. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نے بڑا ہارڈ ورک کیا, مجھے یعنی وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور پے بیک ہوگا اس کا. ڈو اٹ آل. پارشلی نہ کام کریں. جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے ہول ہارٹیڈلی کریں اینڈ ڈو اٹ ان فل اسٹرینتھ. رائٹ. کمٹ فلی. یہ ہاف کمٹمنٹ کے ساتھ کام نہ کریں. اگر آپ اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اینڈ ریمبر, ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن, قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. قائد اعظم نے کیوں کہا تھا یہ ذرا سوچیے. یہ نہ ہو کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں. ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس دنیا کا, ہم نے آگے چلنا ہے. ہم نے اس دنیا میں پروو کرنا ہے کہ پاکستان از ون آف دی بیسٹ کنٹری. وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں. اگر آپ یہ ان کو نہیں بتائیں گے then they all will suffer. So قائد اعظم کا جو فرمان ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. ایجوکیشن از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. بی ویری ویری اسپیسیفک, بی ویری ویری کیئرفل. ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں تو میں چھوٹی سی ایک چیز آپ کو بتا دوں. there are 3 stages of life each teacher should know. The first stage is learning. When you start school, college, university, when you are in a learning process, تو آپ چیزیں لرن کر رہے ہیں. The second stage is when you start earning. جب آپ ارننگ شروع کر دیتے ہیں, آپ کوئی پروفیشن جوائن کرتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں, جا کے کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں, whatever you do, وہ ارننگ اسٹیج ہے. when you start earning money. There is a third stage also which hardly anyone knows. اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. Third stage is returning. You have to return. You have to return your experience. You have to return to the new generation. آپ نے ایک نئی جنریشن تیار کرنی ہے, ایک نئی قوم تیار کرنی ہے. اینڈ ارلیئر از بیٹر. اینڈ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا بہت مبارک ہو, بڑا نوبل کاز آپ نے جوائن کیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں بڑی مبارک ہو آپ نے کہ آپ ریٹرننگ اسٹیج پہ بڑی ارلی اس میں ایج میں آ گئے. میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کرنے سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا جی مجھے یہ آپ بتا دیں کہ یہ جو آخرت میں امتحان ہے یہ امتحان لے گا کون؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا امتحان. تو بندے نے کہہ لگایا، زور سے ہنسا اور وہ چلا گیا. سارے صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے. تو رسول اکرم نے کہا اس کو بلاؤ واپس بندے کو. اس کو بندے کو واپس بلایا گیا. اس کو پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں اس بات پہ کہ امتحان اللہ تعالیٰ نے لے. تو اس بندے نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب اعلیٰ ظرف کا والا بندہ امتحان لینے والا ہو، اعلیٰ ظرف کا اعلیٰ پائے کا، تو امتحان آسان ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بڑا ہائی ہے وہاں پہ تو میرا امتحان آسان ہی ہوگا، اس لیے میں خوش ہوا ہوں یہ بات سن کے. تو ممبر جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ امتحان بڑا آسان لیتے ہیں. تو بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. اٹ وینٹ ویری ویل اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. یہ جس فورم سے ہم نے آج ورکشاپ یہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. لورل ہوم انٹرنیشنل جو اسکول چین ہے یہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، بڑی تیزی سے پاکستان میں گرو کر رہی ہے، بیکاز ایک واحد چین ہے. اس میں دو چیزیں بڑی فیمس ہیں، دو چیزیں بڑی دیکھی جا سکتی ہیں. ایک تو جو ہمارا ماڈل آف ایجوکیشن ہے، وہ دو جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہیں، تعلیم اور تربیت، دونوں پہ توجہ دیتے ہیں. ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ بھی کرتے ہیں اس لورل ہوم اسکول سسٹم میں. یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ ود ان 1.5 year یا 2 years more than 100 اس کی برانچز کھل گئی ہیں. اور وہ اسی لیے کہ یہاں پہ واحد ایک ایسا ادارہ جو پیسے کمانے کے لیے یا ارننگ کا سورس آف ارننگ نہیں ہے یہ اسکول، یہ کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے فیوچر جنریشنز تیار کرنی ہے. تو ان مٹیریل ان وچ اسکول یو آر، ان وچ کالج یو آر، وچ یونیورسٹی یو آر، بیسک جو یہ لورل ہوم اسکول سسٹم والوں کا موٹو ہے یہ آپ سب لوگ اپنائیں. فیوچر جنریشن کو آپ نے تیار کرنا ہے، آپ نے انسان سازی کرنی ہے. آپ انسان سازی کے کارخانے میں کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کو آج سے 20 سال 30 سال 50 سال بعد آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں پہ توجہ دیں، ان بچوں کو دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. اٹ واز اے گڈ سیشن. ناؤ آئی ایم ہیئر. اف یو ہیو اینی کوشچن اور اینی کیوری تو آپ اپنے کوشچنز اگر ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم اویلیبل فار اینی کوشچنز. پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو کوشچنز ہیں وہ Q&A سیشن میں ٹائپ کر کے سر سے پوچھ سکتے ہیں. سر یہ Q&A سیشن میں کوشچن کچھ آئے ہیں، اس کو اگر آپ آنسر کر دیں تو. جی any questions if you have raised hand. سر یہ Q&A سیشن پہ کلک کیجیے گا تو اس پہ نا کوشچن کچھ پارٹیسپینٹس نے کیے ہوئے ہیں، ٹائپ کر کے سینڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا یہ کوشچن آیا کہ اگر ٹیچر کی برتھ ڈے ہو تو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کو کیسا گفٹ دینا چاہیے اس کی برتھ ڈے پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں نے آپ کو جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کو کیا گفٹ دینا ہے، اسی طرح جو آپ نے گفٹ دینا ہے ٹیچر کو، آپ بھی ذرا اس کو کو ریلیٹ کریں پاکستان کے ساتھ. آپ بھی ذرا اس کو کو ریلیٹ کریں اس گفٹ کو کہ پاکستان کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو پرسنل گفٹ ہیں یہ تو اوائڈ کرنے چاہیے. کوئی پرسنل گفٹ نہ دیں. میکسیمم یو کین ڈو از آپ ایک کارڈ ڈرا کریں، اور کارڈ بھی خریدنا نہیں ہے، خود ڈرا کرنا ہے آپ نے ٹیچرز کو دینے کے لیے. اس کارڈ کے اوپر ایسی کوٹیشن لکھیں اس ٹیچر کے لیے جو پاکستان کے بارے میں ہو، جو ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں ہو، وہ ٹری پلانٹیشن کے بارے میں ہو، نیٹ گرین اینڈ کلین پاکستان کے بارے میں ہو. اس طرح کی کوٹیشنز لکھ کے اس ٹیچر کو آپ وش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بڑا گفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دوسرا کوشچن کس نے پوچھا ہے کہ جی زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے اور ہم نے پائلٹ بننا ہے اور ہم نے پولیس والا بننا ہے، تو ہم کیا کریں. بالکل بہت اچھی بات ہے. میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ آپ ان کا ویژن ذرا کھولیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ
प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, आप चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, अब बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं ये भी जरा बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दें। मैंने अपने बेटे को एक दिन कहा कि तुम क्या बनोगे, उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने कहा यार तुम ये क्यों नहीं कहते मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना। तो हंसना शुरू होगा कि मैं कैसे बन सकता हूँ। क्या आप में से किसी ने सोचा था इमरान खान जो क्रिकेट खेलता है कभी ये भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? इट इज ओनली द कन्विक्शन कि उसने सोचा और उस पर अमल किया और 22 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये बिल्कुल आप में से बन सकते हैं। जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है वो आप ही के बच्चों के हाथ में है। आप जो आज सोचेंगे उस पर स्ट्रगल करेंगे, इंशाल्लाह वन डे यू विल बी अटेनिंग दैट पोजीशन। स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर गोल सेट करना क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट मैट्रिक लेवल? जी बिल्कुल, मैंने तो प्राइमरी लेवल पे भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनका विजन जरा ब्रॉडन करें, उनको डे ड्रीमिंग सिखाएं, उनको ये बताएं कि फ्यूचर उनके पूरी कंट्री का फ्यूचर उन बच्चों के साथ लिंक है। अगर ये चीजें आज नहीं आप बच्चों को बताएंगे तो वो बच्चे कभी नहीं सीख सकेंगे। तो उन बच्चों को जरा क्लैरिटी के साथ ये चीजें बताएं जिसने अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टूडेंट्स बिहेव लाइक एनिमीज, दे आर बदमाश, हाउ कैन वी हैंडल देम? शुड वी लव देम और वी बीट देम? वो हमारे काबू नहीं आ रहे। मैंने जो शुरू में आपसे बात की है कि जो टीचर का कंडक्ट टूवर्ड्स स्टूडेंट्स है वो पेरेंटल होना चाहिए, वो माँ बाप वाला होना चाहिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो सिबलिंग्स वाला, छोटे बहन भाइयों वाला होना चाहिए। देखिए, उनको आपने क्लैरिटी देनी है चीज़ों की। अगर आप उनको क्लैरिटी नहीं देंगे तो वो फिर बिहेव इसी तरह करेंगे लाइक एनिमीज। मैं एक क्लास को पढ़ा रहा था तो मैंने एक स्टूडेंट्स को कहा कि आप पढ़ाई पे तवज्जो दें। तो उसने कहा तवज्जो देने का क्या फ़ायदा, मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ, मेरा एक ग्रेड ही बढ़ेगा जब मैं ये डिग्री ले लूँगा। तो मैं अनॉय नहीं हुआ, ना मैंने उस पे शाउट किया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कल को जब किसी महफिल में बैठ के आप डिस्कशन करेंगे ना तो लोग पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये ना आपको शर्मिंदगी हो ये बताते हुए कि मैं एमफिल हूँ या पीएचडी हूँ। तो इसलिए नॉलेज थोड़ा सा जरूर गेन कर लें अदर देन द ग्रेड। तो वो हंस पड़ा और उसने कहा सर बिल्कुल ठीक आपने कहा, मुझे थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। तो आप जरा पोलाइटली उनको हैंडल करें, मारने से बच्चे ठीक नहीं होते, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम बच्चे को ये बताएं कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है या पॉलिटिशियन बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। लाल जो है वो गुदड़ियों में पलते हैं, ये एक बड़ी पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी। किसी भी जो बड़े बड़े शहरों में लोग हैं, जब हम उनसे पूछते हैं ना, ये बड़ा एक अक्सर क्वेश्चन है, जरा गौर से सुने आप सब लोग। किसी भी बड़े अफसर से आप पूछें आप कहाँ के रहने वाले, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो पूछते हैं पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं आप, तो वो जरूर किसी ना किसी गाँव का बताता है। अब प्रेसिडेंट आप पाकिस्तान से पूछें वो भी आपको बताएगा किस गांव का, प्राइम मिनिस्टर पूछें वो भी बताएगा मियाँ वाली के आगे गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। जितने लोग छोटे इलाकों में रह रहे हैं उनको उनके टीचर्स ने ही गाइड किया था कि वो आज स्टेज पे पहुंचे हैं। और मैं अगर आपको शेखुल इस्लाम की एग्जाम्पल दूं तो तारिल कादरी साहब, तो इनका ताल्लुक भी झंग के आगे गांव से है। आज उनका जो सेटअप है डॉक्टर तारिल कादरी साहब का, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के हर गली कूचे में है बल्कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। इन ममालिक में उनका सेटअप कैसे बन गया? जरूर उनको बचपन में अच्छे टीचर मिले होंगे आप जैसे, जिन्होंने उनको गाइड किया था। अगर टीचर्स ने उनको गाइड ना किया होता तो आज वो वहां ना होते जहां वो बैठे हुए हैं। आपको पता है उन्होंने, किसी ने तो उस टीचर ने उनको लिखना सिखाया होगा। 1000 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं वो। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स। तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन? ये हो गया, ये भी हो गया।
What are the method? How can we adopt a professionally talking to as a teacher? جی میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایز اے ٹیچر پروفیشنلی ہی آپ نے بات کرنی ہے, اور ایز اے پروفیشنل ٹیچر کیا ایتھکس ہیں وہ ساری ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ون آف دی ادر. تو انہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں چیزوں کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل یور ٹیچرس. سر آپ جیسے موٹیویشنل ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ اس طرح کے لیکچر دیتے رہا کریں فار نیشن بلڈنگ اینڈ ہیومینٹی. جی میں چاہتا ہوں کہ میری طرح آپ بھی بنیں اور آپ بھی اسی طرح کے موٹیویشنل لیکچرز دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو کل کو بچے آپ کے بارے میں بھی کہیں کہ آپ جیسے ٹیچر کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. میں آج بھی جب اپنے گاؤں ولیج میں وزٹ کرتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اور ایک اولڈ ٹیچر سے میں ملنے جاتا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے بابا جی سے آپ کیوں ملتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے آئی ایم بیکاز آف دس ٹیچر. تو جو ٹیچر نے ہماری بچپن میں گرومنگ کی ہے وہی آج ہمارے کام آ رہی ہے. تو جن بچوں کی گرومنگ آج آپ کر رہے ہیں ساری عمر آپ کو یاد رکھیں گے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر دیٹ میٹرس, تو آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں. سر واٹ از یور یوٹیوب چینل؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی یوٹیوب چینل. جو یہ لورل ہوم سکولز ہیں اسی کے فورم کے تھرو آپ اپنے پرنسپل کے تھرو اپنے ٹیچر کے تھرو یو کین آلویز کانٹیکٹ می. میرا فیس بک پیج ضرور ہے, آپ ایس ایم شہزاد لکھیں تو میرا ایف بی پیج کھل جائے گا. نیکسٹ. جی بالکل, انہوں نے لکھا ہے کہ جو باڈی لینگویج ہے ٹیچر کی دیٹ میٹرز. بالکل آئی فلی ایگری. جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ دیٹ میٹرز. جب آپ کلاس میں انٹر ہوں تو اپنی ساری وریز, اپنی جو کلاس کی وریز ہیں, آپ کی فیملی کی وریز ہیں, ان کو گھر چھوڑ کے ہیں. اینڈ بی ویری ویری کائنڈ ود دی اسٹوڈنٹس. یہ پوچھا جی انہوں نے کہ جب میں کلاس میں پڑھاتا تھا تو بہت سارے بچے ایسے تھے جو کلیم تو کرتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن وہ پڑھائی میں سیریس نہیں تھے, اور ہم ان کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ دیکھیں جو اینڈ رزلٹ ہے, میں نے جو ٹرائنگل آپ کو دکھائی تھی, وہ جو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پکچر ہے, وہ پکچر بڑی ویگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے جو بچوں کے بھی گول جو بچوں نے سیٹ کرنے ہیں وہ کمپلیٹ کلیئرٹی کے ساتھ کرنے ہیں. اگر انہوں نے کچھ بننا ہے زندگی میں دین دے ہیو ٹو ورک ہارڈ. یہ یاد رکھیں. آپ بل گیٹ کی ایگزامپل لے لیں, آپ کلنٹن کی ایگزامپل لے لیں, آپ کسی بھی بڑے آدمی کی ایگزامپل لے لیں, عمران خان صاحب کی ایگزامپل لے لیں, نواز شریف کی ایگزامپل لے لیں. یو ٹیک دی ایگزامپل آف اینی ون. انہوں نے زندگی میں اسٹرگل ضرور کی ہے. کوئی بھی بندہ بغیر اسٹرگل کے کہیں نہیں پہنچتا. اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی میں ایک ہی رات میں اس جگہ میں پہنچوں, یا چند مہینوں چند سالوں کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں, میں مقام جو وہ اٹین کر رہا ہوں. دیٹس ناٹ پاسبل. ون ہیز ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. اس کے بعد ہی آپ کو چیزیں ملتی ہیں. ہر رات کے بعد ہی دن چڑھتا ہے. جو ڈارکنیس ہے وہ تبھی ختم ہوتی ہے جب وہ ڈارک پیریڈ گزارنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. سورج تب طلوع ہوگا جب آپ ورک ہارڈ کریں گے. نیچے لیں. سر کوشچن کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے, بس آپ کچھ ریلیونٹ کوشچنس دیکھ لیں تاکہ. جی I will take 2 more questions and then inshallah we'll wind up. یہ بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے میرے لیے. تھینک یو ویری مچ.
یہ فیصل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی ان بچوں کے بارے میں بتائیں جن پہ ہم پوری توجہ دے رہے ہیں لیکن بچوں پڑھائی میں سیریس ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ جو نان پروفیشنل میٹرز ہیں، وہ طریقہ کار ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھیں. ایک چیز یاد رکھیں، کچھ لوگ واقعی پڑھائی میں وہ سیریس اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ اس کو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، کچھ نیچرل سائنسز کی طرف جاتے ہیں، کچھ سوشل سائنسز کی طرف جاتے ہیں. ان کی کیپیبلٹیز پہ ذرا غور کریں بچوں کی جو پڑھائی میں سیریس ہیں. کیا وہ سپورٹس میں سیریس ہیں؟ کیا وہ کرکٹ میں سیریس ہیں؟ وہ بیٹ بال اچھا کھیلتے ہیں؟ وہ کسی نہ کسی چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو قدرت کی کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے ساتھ ہوتی ہے. کیا یہ اچھے مولانا بن سکتے ہیں؟ کیا یہ حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ کیا یہ مسجد میں امام بن سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ سی جگہ یہ فٹن ہوں گے. یہ دیٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی بچہ ایسا بھی ہو جو بالکل ہی فارغ ہو. تو اس کی کیپیبلٹیز کو اس تناظر میں آپ دیکھیں. اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسٹینڈرڈ لرننگ ہے اس کی طرف نہیں ہے تو اس کو ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بھیجیں آپ، اور ضرور ووکیشنل ٹریننگ میں کامیاب ہوگا بچہ. انہوں نے پوچھا جی اف اسٹوڈنٹ کنٹینیوسلی اریٹیٹ اے ٹیچر دین what should teacher do in the class؟ جب آپ اپنی امی کو آپ اریٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کی امی کیسے بہیو کرتی ہے؟ کہ گھر سے نکال دیتی ہیں آپ کو، یا امی خود گھر سے نکل جاتی ہیں؟ نہ تو امی آپ کو گھر سے نکالتی ہیں، نہ امی خود نکلتی ہیں. اس لیول پہ آگے اس بچے سے بات کریں جس لیول پہ وہ بچہ آپ کو آوازیں لگاتا ہے، اس کو آج اسٹیج پہ دونوں مل کے آوازیں لگاتے ہیں. شور مچاتا ہے، اس کو آج ساری کلاس شور مچاتی ہے، آؤ گراؤنڈ میں چلتے ہیں. تو اس لیول پہ آگے اس بچے کو ہینڈل کریں اینڈ سی واٹ از ہز ایشو. پلیز ریزالو ہز ایشو. اور ہر ایشو جو میں نے شروع میں آپ کہا تھا، سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہیں کچھ بچوں کے ساتھ. پوری کلاس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس میں نالائق بچے بھی ہیں، اس میں درمیانے طبقے کے بچے بھی ہیں، اس میں بہت ہائی کوالٹی کے بچے بھی ہیں، اور وہ بچے بھی ہیں جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں، تو ان کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. تو پلیز لک آفٹر دیز کڈس آلسو. میں نے کہا تھا نا، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، ان پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے. جو اس طرح کے ان کو اگر بیک بینچز ہیں ان کو فرنٹ ڈیسک پہ بٹھائیں، ان کو جی آپ آ جائیں، یو آر مور کلوز ٹو می. ان سے زیادہ دوستی کریں. دے ول بہیو اینڈ دے ول give you good result. Thank you very much. This was the last question and I am available. لورل ہوم اسکول پہ، منہاج یونیورسٹی میں، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، کسی بھی اس کے تھرو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور علی وقار صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اس کے لورل ہوم اسکولس کے، ان کے تھرو کنٹیکٹ مجھے کر سکتے ہیں. فیس بک پیج میں نے بتا دیا، جسٹ رائٹ SM Shahzad, I will be there. Anything if you want, you can send me your questions. Thank you very much and I am very happy. Thank you. Khuda Hafiz.